नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के ट्रांसमिशन के खुसूसी मेहमान हैं अलामा जावेद हुसैन कमालवी साहब। इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आज 21वां रोज़ा है और आज दिन है हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत के हवाले से। आज 21वां रोज़ा भी है और आज उनकी शहादत का दिन है। जावेद हुसैन कमाली साहब, आप हमें ये बताएं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सीरत, किरदार और दीन में उनकी खिदमत क्या थी, आप बयान करें। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप टीवी के अराकीन A1 टीवी के तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के शहादत के मुक़द्दस दिन के हवाले से कुछ कहने के कुछ एहतमाम किया और माफ़ी ज़मीर के मुझे इजहार करने का ज़िक्र का मौका दिया। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के राज हैं और बिला इम्तियाज़ चौथे खलीफा भी मानते हैं लोग। और देखें कुरान में वशगा फतवात में हमें फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए खल्क़ किया है कि मेरी इबादत करें। हमारा मकसद तख्लीक जो है वो इबादत है जिन्नों और इंसानों का। लेकिन ये जो अहल बैत है, ये जो पंचन पाक हैं, ये जो अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये अल्लाह के राज हैं, हजूर पाक हैं, अहल बैत हैं, इनका अल्लाह ने मकसद तख्लीक और बनाया है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, हदीस कुसी मुसल्लमा है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब कौन तो कंज़न मख्फियन अहबब्तु अन उरिफ़ा ख़लक़्तु या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊँ, मैंने तुझे खल्क़ किया। तो इनको अल्लाह ने अब इसलिए खल्क़ किया है कि मेरा तारुफ़ हो, मैं पहचाना जाऊँ, मैं अल्लाह में, अल्लाह जो है वो कायनात में मेरा तारुफ़ हो। तो इनका मकसद तख्लीक है तारुफ़, अल्लाह पहचाना जाए, और हमारा मकसद तख्लीक है इबादत। और ये अलग बात है कि जिसको अल्लाह ने इबादत के लिए खल्क़ नहीं किया वो सजदे से सर उठाते नहीं, और हमें जो अल्लाह ने इबादत के लिए खल्क़ किया है हम अल्लाह को सजदा करते नहीं। बाकी इनका किरदार, इनका अमाल, इनका जो है वो सीरत अज़र मिन शम्स है, बच्चे बच्चे की नोक ज़ुबां पे है। ऐसा किरदार मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने रहती दुनिया तक हमारे लिए दर्स दिया कि हमारे लिए वो रोज़े रोशन की तरह जो है वो एक सबक है। कैसे? यानी कि मौला कायनात ने, पैगंबर पाक ने, अहल बैत ने जो कुछ किया वो अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह को मनवाने के लिए किया। और हम जो कुछ करते हैं वो खुशनुदी खुदा रसूल के खत नहीं करते, हम लोगों के लिए करते हैं, तसन्नो के लिए करते हैं, बनावट के लिए करते हैं, शोबाबाजी के लिए करते हैं। लेकिन ये जो अल्लाह के मखसूस वली हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये जो काम भी सर अंजाम देते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। अब देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, पूरे ख़यालात हमारी नमाज़ों में जन्म लेते हैं। पहली रकात में, दूसरी रकात में, तीसरी रकात में बच्चों का ख्याल, बीवी का ख्याल, मामला ज़िंदगी लेन देन का ख्याल। और ये जब नमाज़ पढ़ते हैं मौला अली, सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह हज़रत अली के पाँव में तीर लगा है। अब किरदार के हवाले से, सीरत के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि इनकी सीरत कैसी है, किरदार कैसा है। तो सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह अली के पाँव में तीर लगा है, कैसे निकालें? हजूर पाक फरमाते हैं जब अली सजदे में चले जाए तीर निकाले ना, अली को पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह। तो ये अली का कैसा किरदार है, कैसी सीरत है, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए सजदा करते हैं और ख़ुद भूखे रहते हैं, लेकिन उनके पास साइल आता है, उनको खाना खिला देते हैं। ख़ुद परेशान होते हैं, ख़ुद मुश्किल में होते हैं, उनके पास एक मुश्किल लेकर आता है, उसकी मुश्किल कुशाई कर देते हैं। इमाम उसे कहते हैं, वली उसे कहते हैं, अल्लाह का नुमाइंदा उसे कहते हैं कि खुद मुश्किल में हो दूसरे की मुश्किल कुशाई करे, खुद परेशान हो दूसरे की परेशानी दूर करे।
آگے سوال. بالکل جی، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پوری زندگی اپنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو منوانے کے لیے تھی. اور میں آپ سے اگلا یہ پوچھوں گا کہ ان کی اسلام کے لیے خدمات کیا تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، اس حوالے سے آپ تھوڑا بتائیے گا. اب دیکھیں ان کی خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے جو بھی زندگی گزاری، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عین اسلام کے تحت گزارا، شریعت کے مطابق گزارا، اللہ کی رضا کے لیے گزارا. ابھی میں نے عرض کیا تھا. اور دیکھیں کہ مولا کائنات امیر المومنین یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. ایک سائل آیا، سرکار بھوک لگی ہے، تو امیر کائنات مولا علی نے ایک سوکھی روٹی نکالی، پیٹھی سے پیش کی. اب وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹوٹ تو نہیں رہی، حتیٰ کہ گھٹنوں سے کوشش کی توڑنے کی، لیکن نہیں ٹوٹی. جب ٹوٹی نہیں تو چبا کیسے سکتا ہے؟ کہتا سرکار میں نہیں کھا سکتا. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اچھا تم پرتکلف کھانا کھانا چاہتے ہو؟ جی. فرمایا یہاں سے یوں چلے جاؤ، وہاں پر ایک محلہ ہے، اس کی چوک پہ ایک دسترخوان بچھا ہے، انواع و اقسام کے کھانے چنے آئے جائیں گے. اب وہ شخص گیا، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے انواع و اقسام کے کھانے چنے ہیں. اب یہ شخص کھانا بھی کھا رہا ہے اور ساتھ کچھ جیب میں کھانا چرا بھی رہا ہے. اب مولا علی کے بیٹے مولا حسن نے دیکھا، فرمایا بندہ خدا جتنا کھانا تو کھانا ہے کھا، جتنا ساتھ لے جانا ہے لے جا، چرا نہ. ہاتھ بن کر کہتا ہے سرکار میں اپنے لیے نہیں، میں نے ایک شخص دیکھا ہے اس کے پاس سوکھی روٹی ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں. مولا حسن فرماتے ہیں بندہ خدا میں اس کا بیٹا ہوں، یہ اسی کا دسترخوان ہے. تو یہ ذات جو ہے اپنے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں ان کا کردار، ان کا اعمال، ان کی سیرت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے منوانے کے لیے ہے. اب دیکھیں امیر کائنات مولا علی اللہ کے راز ہیں. لوگ آئے، سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کی دیکھیں اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے. اللہ نے کچھ دینا ہے تو انہی کے حوالے سے دے گا، انہیں ولیوں کی وسعت سے دے گا. اب وہ کہتا ہے سرکار مولا یہ مردہ ہے، اس کو زندہ کرو. مولا نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ کھڑا ہو گیا. اب یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، لوگوں کے منفعت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. آگے فرمائیے. جی جاوید حسین کمالوی صاحب، آپ بڑی اچھی بات کریں کہ پوری زندگی ان کی اللہ کی رضا کے لیے تھی. انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں جی بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جی. تو آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت، اور ان حالات کے بارے میں بتائیں اور ان کی شہادت کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں. اب دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین تشریف فرما ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جناب ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھی ہیں. اب مولا کائنات باتیں کر رہے ہیں جناب خدیجہ، جناب عائشہ سے، اپنی بیٹی سے، اور دیکھ رہے ہیں مولا کائنات امیر المومنین کے چہرے کی طرف. اب جناب عائشہ ام المومنین بی بی کہتی ہیں بابا آپ باتیں مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ علی کے چہرے کی طرف دے رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں لیکن علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا تھا ان نظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں بیک وقت دو کام کر رہا ہوں، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور عبادت بھی علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کر رہا ہوں. اب دیکھیں ایک تو یہ فرمایا حضور پاک نے کہ ان نظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کے دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. پھر ایک اور فرمائی حدیث حضور پاک نے فرمایا حب و علی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. پھر حضور پاک نے فرمایا علی و مال قرآن و قرآن و ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن جیسا، قرآن علی جیسا. ذکر و علی عبادہ،
اللہ اکبر. پھر فرمایا حضور پاک نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس حکمت کا دروازہ ہے، اور جس نے بھی آنا ہو وہ دروازے سے آئے. یعنی کہ ایسی اعمال، ایسے کردار، ایسی سیرت مولا کائنات امیر المومنین کی ہمارے لیے روشن و ہدایت کا زینہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پکڑ لیں تو ہماری نجات آخرت ہے. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. جب بھی کسی کو مشکل پیش آتی وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے در پہ آتے اور سائل سوال کرتا، اس وقت مولا علی اس کی مشکل حل کر دیتے، ہر مسئلہ اس کو حل کر کے دیتے. حتیٰ کہ ایک سائل نے کہا، مولا علی سے کہا، سرکار آپ سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے آپ بغیر تأمل کے، بغیر سوچ اور فکر کے فوراً اس کو جواب دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں اچھا بتا تمہارے ہاتھ میں انگلی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 5. مولا فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں؟ وہ کہتا ہے سرکار میرے ہر وقت میرے سامنے ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اسی طرح پوری کائنات ہماری نگاہوں میں سامنے ہتھیلی کی طرح ہے. ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے راز ہیں، ہم اللہ کے زمین پہ چلتے پھرتے ارادے ہیں. ہمیں اللہ نے بنایا ہے پہچان کے لیے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ، چونکہ اللہ تو نظر آتا نہیں ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ ان کی شہادت کیسی ہوئی. اللہ اکبر. کون سے ایسے امور ہوئے، کون سے ایسے علتیں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے 21 رمضان کو شہید ہوئے. اب دیکھیں مولا علی کے اللہ کے ولی کے قاتل کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. اور یہ کون تھا؟ یہ یمن کا رہنے والا تھا. مولا کائنات نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 10 بندے میرے پاس بھیج. اب یمن کے گورنر نے 10 نہیں 100 بندے چوز کیے اور ان میں سے پھر 10 بندے منتخب کیے جو تقوی کی اعلیٰ منزل پہ فائز تھے اس کی نظر میں، وہ مولا کے پاس بھیجے، امیر المومنین کے پاس. اب ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. اب مولا امیر المومنین نے علی بن ابی طالب نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ سب کچھ جانتے تھے لیکن ہم جیسے بے علموں کو علم بڑھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے عبد الرحمن. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ ملجم. کس قبیلے سے ہو؟ مرادی سے. اچھا. اب 3 دن یہ مولا امیر المومنین کے پاس مہمان رہا اور مولا اس کی مہمان نوازی کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا جب کوئی ملازم نہیں تھا، خدمتگار نہیں تھا، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے قاتل ابن ملجم عبد الرحمن کو کھانا دیتے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے. اچھا اس کے بعد پھر اجازت لے کر یہ چلا، یہ کوفہ گیا. اب یہ کوفہ جب گیا تو ایک قطانہ نامی ایک عورت تھی، وہ بہت حسین ترین خوبصورت عورت تھی، یہ اس پہ فریفتہ ہو گیا. اب یہ چاہتا تھا اس کے ساتھ میں شادی کروں. اس نے کہا کہ میرا مہر بہت زیادہ ہے. اس نے شرط رکھی، اس نے کہا کہ تم اگر علی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کروں گی. یہ چونک گیا، گھبرا گیا، لیکن اس کی محبت کے جال میں یہ پھنس چکا تھا، مستغرق ہو چکا تھا. تو بادل نخواستہ مجبوراً ہاں کر دی. اب اس عورت نے جو بدکار تھی، فحاشہ تھی، 1 نمبر جو ہے وہ حسین بھی تھی اور بد کردار بڑی فیمس تھی. اس نے 2000 درہم دیا. 1000 درہم تلوار کے لیے دیا اور 1000 درہم جو ہے وہ تلوار کو زہر پہ بجھانے کے لیے دیا تاکہ علی کو قتل کریں گے. اب یہ تلوار لے کر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں آیا. وہاں پر یہ مسجد کوفہ میں صفوں میں لیٹ گیا، اوندھے منہ لیٹ گیا. اب امیر کائنات مولا علی صبح آئے، اذان دی اور اس کو ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ، تو اپنا کام کر. چونکہ اللہ کا راز تھا، اللہ کا نمائندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، جانتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے عبد الرحمن.
لیکن ٹھوکر مار کے اپنے قاتلوں کی جگہ اٹھ اپنا کام سر انجام دے، مکرو جس مقصد جس ہدف کے لیے تو آیا ہے یہاں پہ۔ اب امیر کائنات نے نماز پڑھی، سجدے میں گئے، اب اس ملعون نے جو ہے وہ تلوار کا وار کیا، مولا جو ہے وہ ضرب لگی، اور جبریل نے حاطف غیب سے آواز دی، قد قتل امیر المومنین، لوگو امیر المومنین قتل ہو گئے۔ پھر امام حسن مولا علی کے بیٹے آئے، مولا کے بیٹے ان کو گھر لے گئے، وہاں پر شور اٹھا، یہ بھاگ گیا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر یہ مولا کے در پہ لے آئے۔ مولا نے فرمایا اس کو کہ خواتین کو، پردہ داروں کو، بیٹیوں کو کہا کہ پردے میں چلی جاؤ، میں نے اپنے قاتل سے ایک بات اہم ترین کرنی ہے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ملجم امیر المومنین، بس آخری جملے ہیں، ختم کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں، امیر المومنین کے سامنے آیا۔ اب مولا کائنات امیر المومنین اس سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہارا امام حق نہیں تھا؟ یہ سر ہلاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے میرا گلا خشک ہے، میں بول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مولا امیر المومنین نے مولا حسن سے کہا، بیٹا جو میرے لیے تو نے افطاری کے لیے شربت رکھا ہے، میرے قاتل کو پلا۔ مولا حسن کہتے ہیں بابا میں آپ کے قاتل کو کیسے شربت پلاؤں؟ مولا علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے اس ابن ملجم سے جواب لینا ہے وہ اس سے بہت آگے ہے، بہت بڑا میرا جواب ہے جو میں نے اس سے اگلنا ہے۔ پھر مولا اس سے پوچھتے ہیں شربت پی چکا، اب بتا کیا میں تیرا امام حق نہیں تھا؟ کہتا ہے ہاں۔ اس وقت پھر مولا نے سوال کیا، یہ خاموش رہا۔ پھر مولا نے کہا کہ موت کی جرت نہیں ہے، موت کی قدرت نہیں ہے کہ میرے علی کو جواب نہ دے، تمہیں بولنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت یہ گویا ہوا جواب دیا اس نے کہا کہ آپ امام حق ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بتا جب میں تیرا امام حق تھا تو میری بیٹیوں کو تم نے غیروں کے جو ہے وہ بیان کیوں سنوائے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا کہ میری پردہ دار بیٹیوں کو رونے کی آواز باہر جا رہی ہے، تم نے اتنا جرم کیوں کیا؟ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نمائندے، اللہ کے راز ہیں جو علم ما کانا ما یکونوں کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ قیامت تک ہوگا اور جو ازل سے ہوا ہے وہ سارا جو ہے یہ اللہ کے نمائندے، اللہ کے ولی اپنے علم کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے راز کے مطابق جانتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں اس کی علت یہ ہے کہ کل جو ہے وہ 72 اسم اعظم ہے، اسم اعظم 72 ہیں۔ اب ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان پیغمبر کا لینے کے لیے جو وزیر سلیمان ابن داؤد کا اٹھا تھا اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اور ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ چٹکی میں بلکہ آنن فانن پلک جھپک میں پیش کر دیا۔ اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 71 اسم اعظم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اسم اعظم، سائل نے پوچھا اچھا جب 72 ہیں تو ایک اسم اعظم؟ فرمایا کہ ایک اسم اعظم اللہ نے بچا لی ہے اپنے لیے، اگر وہ بھی دیتا تو ہم سے پیارا نہیں گیا، لیکن اس لیے بچایا کہ تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان کچھ فرق، تمیز، تفاوت، امتیاز ڈیفرنٹ رہے، تاکہ میں جو ہے وہ مخلوق اس کی ہوں اور وہ ہمارا خالق ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ امیر کائنات کا یہ دن ہے، یہ رہ نہ جائے، اور یہ ہے کہ منبر کوفہ پہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے مولا کائنات فرماتے ہیں انا الذی خلقت طین آدم 40 صباحا، کہ میں وہ علی ہوں جس نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے، اللہ کا ولی ہوتے ہوئے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کی مٹی کو خمیر کرو۔ بس یہ فرمانا تھا۔ اس مجمع میں ایک دہیہ تھا
जो अल्लाह को नहीं मानता था। वो खड़ा हुआ कहता है यारी ये क्या, तू भी खालिक अल्लाह भी खालिक, तेरी खालकियत में और अल्लाह की खालकियत में क्या फ़र्क रहा। उस वक्त अमीर कायनात मौला अली फरमाते हैं ये अल्लाह के खालिक होने में और मेरे खालिक होने में थोड़ा फ़र्क है कि उस अल्लाह ने हमें बनाया, हमें खल किया और हमने तुझको खल किया। यानी इसीलिए अल्लाह जब भी बनाता है वो कम से कम मोहम्मद बनाता है, मासूम बनाता है। और अल्लाह की ये शान है, अल्लाह जो भी बनाता है वो बेऐब बनाता है, उसमें नक्स नहीं होते। देखिए हमसे गुनाह क्यों सरजद होते हैं, हम बद्दे के बनाए हुए हैं। देखिए कैसे अल्लाह ने अम्र किया और उस अम्र का इतलाक इन 14 पे हुआ, इन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने सर इंजाम दे दिया। और यही वजह है, अल्लाह अकबर, और यही वजह है कि जो भी ये काम सर अंजाम देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं, अल्लाह को मनवाने के लिए करते हैं। अल्लाह जो है वो छुपा हुआ है, अल्लाह नज़र नहीं आता। ये कहते हैं कि हमें देखते जाओ, अल्लाह को पहचानते जाओ। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं अलामा जावेद हुसैन कमालवी साहब। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और यकीनन इनकी बातों से मेरे और हमारे देखने वालों के इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि उनकी पूरी ज़िंदगी अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए थी। बहुत अच्छी बातें और बड़ा इल्म में इजाफ़ा हुआ हमारे देखने वालों का और मेरा भी, और हम ज़रूर इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हैं। और जावेद हुसैन कमालवी साहब आपकी तशरीफ़ आवी का फिर आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारी एक मुख्तसर सी कॉल पर आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज आपने बहुत अच्छी बातें की। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे जावेद हुसैन कमालवी साहब जो कि आज के प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान थे। नाज़रीन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।